अस्सलाम वालेकुम। अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं उमर फ़ारूक आप लोगों से मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा की रहनुमाई के लिए बनाया गया हमारा यूट्यूब चैनल अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली इल्मी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ऑनलाइन सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। उसी सिलसिले की एक कड़ी इस्लामियात लाज़मी क्लास नहम, उसका सिलसिला आज हम शुरू करेंगे। चूँकि ये हमारा पहला लेक्चर है, लिहाजा इस लेक्चर में हम अपनी 3 बुनियादी चीज़ों का जायज़ा लेंगे। नंबर 1 हम किताब का जायज़ा लेंगे, नंबर 2 हम बोर्ड पेपर का जायज़ा लेंगे और नंबर 3 फिर हम अपनी किताब का बाकायदा आगाज़ करेंगे सूरह अनफाल के साथ। तो हम किताब का जायज़ा लेते हैं तो इस्लामियात लाज़मी इंतहाई मुख्तसर किताब है और ये क्लास नहम और दहम के लिए इकट्ठी है। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम लेक्चर को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग अपने सामने अपनी दरसी किताब को खोलें ताकि आप लोग साथ साथ उन सारी चीज़ों का जायज़ा ले सकें जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो हम किताब का जायज़ा लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया इंतहाई मुख्तसर है। इसमें हमारे पास 3 सूरतें हैं। नंबर 1 सूरह अनफाल है, नंबर 2 सूरह अहज़ाब है और नंबर 3 सूरह मुम्तहिना है। लेकिन आप लोगों के लिए आसानी की बात यह है कि आपके सिलेबस में सिर्फ सूरह अनफाल है, आपके सिलेबस में सूरह अहज़ाब और सूरह मुम्तहिना नहीं है, वो क्लास दहम का सिलेबस है। तो सबसे पहले सूरह अनफाल जिसमें 75 आयात हैं। बड़े ध्यान से इसको याद रखें क्योंकि पेपर का MCQs है कि सूरह अनफाल की कितनी आयात हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सूरह अनफाल की 75 आयात हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। इसके 10 रुकू हैं और ये आप लोगों के सामने अस्बाक आ रहे हैं। अद्दरसुल अव्वल अलिफ, अद्दरसुल अव्वल बे, अद्दरसुल अव्वल जीम, इसी तरह अद्दरसुल सानी, इसी तरह अद्दरसुल सालिस है। ठीक है, ये कुल मिला के हमारे पास 10 रुकू बनते हैं। एक एक रुकू का ये एक एक सबक है। तो हम इसको मज़ीद आगे चलते हैं। तो इसके बाद दूसरा हिस्सा हमारे पास आता है किताब में, वो है अजुज़ुस्सानी, जिसमें अहादीस मौजूद हैं और वो अहादीस हमने पढ़नी है 10 अहादीस। उसके बाद अजुज़ुस्सालिस है जिसमें मौज़ूआती मुताला है, यानी किसी एक मज़मून पर, किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन है, उसको आपने अच्छे से याद करना है, उसको आपने मज़ीद कोटेशंस के साथ यकीनन जैसे जैसे ये सिलसिला आएगा इस हवाले से रहनुमाई करेंगे। तो ये हमारे पास कुल मिला के ये 9 बनते हैं। लिहाजा चूँकि नहम दहम क्लास की इकट्ठी किताब है, लिहाजा आपके लिए सिर्फ पहले 4 याद करना ज़रूरी है। तो ये हमारी क्लास नहम का सिलेबस है। इसी तरह हम पेपर की तरफ चलते हैं। जो कि हमने दूसरी बात जिसकी हमने बात की थी वो था हम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें चूँकि ये 50 नंबर का पेपर होता है तो 10 MCQs आते हैं आपके लिए और उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसा कि लिखा है कोई से 6 सवालात आपने हल करने होते हैं। पहला पूरा हिस्सा आपको कुरानी आयात से आता है, दूसरा पूरा हिस्सा आपको अहादीस और मौज़ूआती मुतालाजात से आता है और इसके बाद हिस्सा 2 हो जाता है जिसमें आपको 3 आयात आती हैं और आपने सिर्फ उनके तराजुम लिखने होते हैं। एक तर्जुमा 4 नंबर का, कुल मिला के 2 तर्जुमे होते हैं और ये आपके 8 नंबर यहाँ से बनते हैं। फिर आपको हदीस आती है, उसको आपने 3 नंबर का उसका तर्जुमा और तशरीह होता है और फिर उसके बाद आपको मौज़ूआती मुताले 2 आते हैं, 2 में से आपने 1 करना होता है, ये आपके 5 नंबर होते हैं। तो कुल मिला के ये आपके 50 नंबर बनते हैं। तो ये हमने पेपर को भी सरसरी इसके ऊपर नज़र दौड़ाई। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हमने सूरह अनफाल को बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करना है। तो किताबें अपने सामने खोल के रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले रुकू में आयात 1 ta 10 हैं। सूरह अनफाल, अनफाल का माना माल गनीमत। माल गनीमत उस माल को कहते हैं जिसमें जब इस्लामी लश्कर कुफ़ार के मुकाबले में लड़ाई करता है, जंग करता है, तो उसके बाद
فتح کے بعد حاصل کیا گیا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت آپ لوگوں کو یہ چیزیں کچھ بنیادی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، چونکہ آپ کا لیول ابھی وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم تفاسیر لکھنا شروع کریں گے، لیکن پھر بھی بنیادی چیزیں پتہ ہوں، کیونکہ یہاں سے امتحانی سوالات بھی آ سکتے ہیں، بلکہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مال غنیمت کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ مال غنیمت پہلی امتوں پر حرام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی دوسری جو رحمتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک رحمت یہ بھی تھی امت محمدیہ کے لیے کہ آپ کی امت پر مال غنیمت حلال کیا گیا، یعنی جو مال وہاں سے کمایا جائے، یعنی وہاں سے حاصل کیا جائے، اس مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی ہاں طریقہ کار یہ تھا کہ جو مال حاصل کیا جاتا تھا جنگوں سے جیتنے کے بعد، تو اس سارے کے سارے مال کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا تھا، تو وہاں پر آسمانی بجلی اس سارے کے سارے مال کو اللہ تعالیٰ تلف کر دیتے تھے آسمانی بجلی کے ذریعے، لیکن امت محمدیہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر جنگوں سے حاصل کی جانے والی مزید جو چیزیں ہیں ان کے متعلق احکامات ہیں، اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے جو کہ آپ کا امتحانی سوال بھی ہوتا ہے کہ مال غنیمت تو وہ ہوا جو جنگ کر کے حاصل ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ آپ کسی جگہ پر حملہ آور ہوئے، یعنی بطور مسلمان لشکر ایک جگہ پر حملہ آور ہوئے، اور وہاں پر جو دشمن ہے وہ جنگ نہیں ہوئی اور وہ ویسے ہی اپنا مال چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کو ہم مال غنیمت نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے مال فے کہیں گے۔ تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے؟ تو آپ لوگ بیٹا یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، اور مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس کو ہم خمس بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم خمس بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ اس کی تقسیم ہے جو ہمیں قرآن سے اور احادیث سے ملتی ہے۔ ہم چلتے ہیں اس کی باقاعدہ ترجمے کی جانب، تو بڑے احتیاط سے بڑے دھیان سے میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں جو الفاظ معانی ہیں ان کو یاد کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ تو کون لوگ سوال کرتے ہیں؟ مومنین کے بارے میں، کہ مومنین آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ یعنی مال غنیمت یہ حتمی جو مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ بعد میں تمہیں اگر مل رہا ہے تو یہ اسی کی کرم نوازی سے، اسی کی مہربانی سے مل رہا ہے، وگرنہ اس کی جو حقیقت یعنی یہ اصل طور پر جو منسوب ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور تم صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں، وَأَطِیعُوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، مومنین مومن، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ تو ہر مومن، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ جنگ میں ہو یا امن میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پر ہر صورت واجب ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین، وہ لوگ ہیں۔ اب یہ آیت دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہاں سے شارٹ کوسچن بھی آتا ہے، یہاں سے ترجمہ بھی آتا ہے کہ بے شک مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ تو امتحانی سوال کیا آتا ہے کہ مومنوں کی صفات بیان کریں سورہ انفال کی روح سے، یعنی سورہ انفال میں مومنوں کی صفات جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں وہ بیان کریں۔ تو انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، اذا جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ تو یہ الفاظ معنی میں بھی یہ آتا ہے، لفظ یہ آتا ہے واجلت، تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واذا، اور جب تلیت، تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے یعنی پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ،
اس کی آیات، یعنی اللہ کے قرآن کی جب آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم بڑھ جاتا ہے، ایمانا ان کا ایمان، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرنے والے ہیں، الذین وہ لوگ یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے رزقناہم ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ یعنی ابھی تک کتنی نشانیاں بیان کی، ایک کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، 3، اور اس کے بعد اللہ کی نماز، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نماز ہے اس کی اقامت کرتے ہیں، یعنی اس کو قائم کرتے ہیں، 4، اور اس کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ کیوں؟ اولئک وہی لوگ، ہم المؤمنون وہ مومن ہیں، حقاً سچے، لہم ان کے لیے درجات ہیں، بلندیاں ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، روزی ہے، کریم عزت والی۔ تو جو مومن ایسے ہیں جن کے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے گارنٹی کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سچے مومن ہیں، وہ پکے مومن ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے ایمان میں شک موجود ہے، یعنی وہ اللہ پر صحیح پکا سچا ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو اپنائیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ سچے مومنین والی نشانیاں پیدا ہو سکیں۔ کما اخرجک، اب اس چیز کو سمجھے، یہاں سے اب باقاعدہ جس جنگ کا، جس غزوہ کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، اب باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو وہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی لڑائی سن 2 ہجری میں لڑی گئی، اور یہ وہ لڑائی تھی جس کو آج بھی تمثیلاً مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ مسلمانوں کی تعداد لشکر میں صرف 313، یہی کوئی گنتی کے چند گھوڑے، چند اونٹ، اور اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا دیو ہیکل لشکر جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ، جس کی باقاعدہ سلطنت، جس کے پاس باقاعدہ وہ سارا کا سارا سامان، وہ سارے لوگ جو پریکٹس کر کے آتے ہیں، وہ جنگجو، وہ سارے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب تذکرہ کیا اس جنگ کا، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور اسی جنگ جس دن وہ غزوہ بدر برپا ہوا، اسی جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان یہ امتحانی سوال ہے، آگے جا کے ہم اسے پڑھیں گے۔ یوم الفرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا دن، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں غزوہ بدر سے متعلق، لیکن ظاہر ہے ہم آہستہ آہستہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو غزوہ یاد رکھیں بیٹا، غزوہ ایسے جنگ کو کہتے ہیں، ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شریک تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ بدر، اور بدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بدر ایک پہاڑ تھا، ایک جگہ تھی، اس جگہ پر یہ لڑی گئی، تو اس لیے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں آگے، کما اخرجک، جیسے نکالا، جس طرح نکالا تجھے، ربو کا تیرے رب نے، من بیتک تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ۔ تو وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ البتہ وہ ناخوش تھے۔ تو یہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، تو یقیناً یہ ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسا مقام تھا کہ بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یقیناً وہ ایمان اس طریقے کا بھی نہیں تھا جس طرح کہ بعد میں ہوا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ان کے دل تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے نکلے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ وہ حق
کو واضح کرنا چاہتا تھا، جیسے کہ ہم آئندہ آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی جو تمہارے ارد گرد کئی مومن تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مقابلہ نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی تمہیں تمہارے گھر سے نکالا تاکہ تم نکلو اور اپنے مومنوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لو اور آگے جا کر ان کفار کے ساتھ مقابلہ کر کے ثابت کر دو کہ اللہ رب العالمین وہی اس کائنات کا خالق، وہی اس کائنات کا مالک ہے، اور وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے عزت عطا کرتا ہے۔ یجادلونک، وہ جھگڑ رہے تھے، فی الحق، حق کے بارے میں آپ سے، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، من بعد ما تبین، اس کے بعد جب کہ وہ ظاہر ہو گیا۔ یعنی یہاں پر اب تذکرہ کن لوگوں کا ہے؟ یہاں پر تذکرہ ہے ان لوگوں کا، صحابہ کرام کا۔ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا کہ جب صحابہ کرام یہاں سے نکل گئے بہت سارے لوگ، تو آگے جا کر اب مشاورت ہونے لگی کہ کیا ہم جائیں آگے یا یہاں ہی رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاورت ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، رہنے دیتے ہیں، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو پرجوش تھے، جو جوان تھے، اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ جو نوجوان خون تھا انہوں نے تو فوراً کہا کہ ہم تو باہر نکل کر لڑیں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ظاہر ہے اپنے تجربات کی بنا پر کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نہیں جاتے وہاں پہ۔ تو یہاں پر کچھ وہ لوگ تھے جو بڑے ہلکے ایمان کے تھے، تو کأنما، اللہ نے ان کی حالت بیان کی، کأنما، گویا کہ وہ یساقون، وہ دھکیلے جاتے ہوں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بیٹا ابھی ہم زیادہ ترجمہ، یہ 6 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، میرا خیال ہے کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے ایک نیا یہی موضوع، اس کا ہی تسلسل ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی بالکل ابھی ابتدا ہے تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو، اس لیے میں اس کو یہیں پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب جو طلبہ سن رہے ہیں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنے اس سارے کے سارے ترجمے کو یاد کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ بے شک بامحاورہ ترجمہ یاد کر لیں۔ بامحاورہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا یہ لائنوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ اور لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، تو لفظی ترجمہ یاد ہو تو بیٹا بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بامحاورہ یاد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپر میں بامحاورہ لکھیں گے، نمبر آئیں گے بیٹا 4 نمبر کی ایک آیت ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا 4 نمبر کا ہے۔ تو آپ لوگ، بہتر یہ ہے کہ جو بچے، یہ ایک میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بورڈ میں 100 میں سے 100 نمبر لینے پر ایک ہجری ایوارڈ ملتا ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک جذبہ پیدا ہو۔ ایک تو قرآن مجید ہے، اس کو یاد کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ویسے بھی قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھیں اپنی صورت میں۔ بہت بے شمار جگہوں سے ترجمے والے قرآن مل جاتے ہیں، اس کو وہ لے اور وہاں سے ایک طرف سے شروع ہو جائے۔ لیکن اگر ہم سبق کی طرف واپس آئیں تو آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، جیسے کہ سوالات بنے ہیں۔ سب سے پہلے سوال بنا، مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پھر سوال بنا کہ مال غنیمت اور مال فیح میں کیا فرق ہے؟ یہ لکھ لیں، مال غنیمت اور مال فیح میں کیا فرق ہے؟ تو یہ وہ مال ہو گیا کہ مال غنیمت وہ مال جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور مال فیح وہ مال جو ہمیں بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوتی۔ پھر ایک سوال بنا، یہ سوالات لکھیں بیٹا، اس کا آپ نے ہوم ورک کر کے یہ جمع کروانا ہے، یہ اس ہوم ورک کو ساتھ ساتھ آپ کریں۔ تو پھر تیسرا سوال آپ کا ہو جائے گا کہ مال غنیمت جو ہے وہ کتنا ہے، یعنی اس کی تقسیم کس طرح سے ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ مال غنیمت 5 حصوں میں بنیادی تقسیم ہوتا ہے، اس کا 5واں جو حصہ ہے خمس ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال آ جاتا ہے مومنوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو مومنوں کی نشانیاں جب ذکر کیا جاتا ہے ان پر اللہ کا، ڈر جاتے ہیں دل ان کے، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 سے 6 سوالات۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، ان لوگوں کی حالت کیسی تھی؟ تو ان لوگوں کی حالت ایسی تھی جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، یساقون الی الموت، وہ دھکیلے جا رہے ہوں موت کی طرف۔ تو یہ کچھ 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کو آپ یاد کریں اچھے سے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، اس سے متعلق ہم آگے انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، لیکن اس کے
کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا آپ جو بھی طلبہ اس کو سن رہے ہیں وہ القلم ڈیجیٹل ایجوکیشنل سسٹم کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہماری آنے والی مزید سبجیکٹس کی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔